अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। आप ठीक हैं? खौफ के मारे एमिल का बुरा हाल था। अभी तक वो अपने होश व हवास में वापस नहीं आई थी। मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ठीक हैं? सामने बैठे शख्स ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठ गई और फौरन से अपना पाँव पीछे खींच लिया जो सजनबी के हाथों में था। पाँव खींचते ही एक सिसकी उसके लबों से निकली। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थीं। सामने बैठे अजनबी की आंखों में भी तफक्कुर भरे असरात नमूदार हुए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक बरकरार न रह सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहकर रीमल ने जमीन पर पड़ी हुई अपनी चादर उठाई और लड़खड़ाते हुए चलने लगी, जबकि दिल अभी भी सीने से बाहर निकलने को तैयार था। आप अकेली ना जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, उसने रूड अंदाज में जवाब दिया था। आगे फिर अगर किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की तो क्या करेगी? वो अजनबी उसके लिए बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा था। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसका पाँव दोबारा से लड़खड़ाया। वो ज़मीन बोस होने ही लगी थी कि अजनबी ने फिर से उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। आपको देखकर मुझे तो इतना अंदाज़ा तो हो गया है कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहता हूँ। हर मामलात में बहादुरी काम नहीं आती है। कुछ मामलात में इंसान को समझदारी से काम लेना पड़ता है। वो उसके रात गए घर से बाहर निकलने पर तंज कर रहा था। चंद लम्हों तक तो वो खामोशी से उस अजनबी के चेहरे को देखती रही जो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था, और आज अगर रात गए वो उसकी मदद के लिए ना पहुंचता तो ना जाने इसका क्या हाल होता। कराची की उस बड़ी वीरान सड़क पर उस वक्त एमिल और उसके अलावा कोई भी नहीं था। आज एमिल की माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। रात 11 बजे का वक्त था। एमिल के बाबा को उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। घर में सिर्फ वो और उसकी माँ ही होते थे। पिछले कुछ दिनों से वो यूनिवर्सिटी के कामों में बहुत मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से दवाइयों का ख्याल बिल्कुल उसके जहन से निकल गया था और उसकी माँ ने भी उसे याद नहीं करवाया। आज जब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई तो उसे उनकी दवाइयों के लिए घर से निकलना पड़ा। रिश्तेदारों ने तो काफ़ी अरसा पहले ही उन माँ बेटियों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। वजह ये थी कि एमिल ने अपना घर अपने चचा जान के नाम नहीं किया था और उसे इस पर पछतावा भी नहीं था। वो तो शुक्र अदा कर रही थी कि उसके चचा जान की असलियत उन लोगों के सामने आ गई है, लेकिन आज शिद्दत से उसे उनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। अगर वो उनके साथ रहते होते तो वो घर के किसी लड़के को बाहर भेज देती। यूँ अचानक उसे बाहर न जाना पड़ता। वो वापस आ रही थी कि कुछ आवारा लड़कों से टकरा के। बाद में उसे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग किसी गैंग का हिस्सा थे जो लड़कियों को अगवा करते थे। इससे पहले कि वो उसे बेहोश करके गाड़ी में डालते, वो मेहरबान अजनबी फरिश्ता न जाने कहाँ से आ गया था। मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अभी भी वो उसकी आंखों में देख कर गहरे और भारी लहजे में बोला था। उसकी आवाज़ सुनकर एमिल दोबारा से होश की दुनिया में आ गई और उसने अपनी गर्दन झुकाती। एमिल ने उसे अपने घर का एड्रेस समझाया। थोड़ा दूर जाकर जब एमिल को रियलाइज़ हुआ कि यह रास्ता उसके घर का नहीं है, उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर उस शख्स के बाल पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, कहाँ पे लेके जा रहे हो मुझे? मुझे तो पहले ही पता था तुम इसी गैंग का हिस्सा हो। तुम तो शक्ल से ही चोर लगते थे। उसकी जो संजीदगी और बड़ापन था वो अचानक ही गायब हो गया था। अब वो एक छोटी सी घबराई हुई बच्ची मालूम हो रही थी। उस अजनबी का चेहरा यकदम ही लाल हो गया।
بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ دیکھو لڑکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نہ ہی اتنی خوبصورت ہو اور نہ ہی تم میں کوئی خاص خوبی ہے جس کی بنا پر میں تمہیں اغوا کروں گا۔ تمہیں تو کوئی 5 روپے میں بھی نہیں خریدے گا۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا 2 ٹوک انداز میں بولا تھا، تمہیں ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ایمل کے گھر کی طرف موڑ دی تھی، مگر اس کا ڈر ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ریلیکس ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی بھی مدد کرتا، اس نے روکھے انداز میں جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا نرم لہجہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ ضروری نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں، میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں۔ دیکھو تو کیسے اکڑ دکھا رہے مجھے، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں لیڈیز ہوں، اگر مجھے بتائے بغیر اس طرح سے ہاسپٹل لے کر جائے گا تو میں اسی طرح سے ہی پینک کر جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوستی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ پاؤں کی موچ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا پاؤں مزید سوچنے لگا تھا۔ درد سے اس کی بری حالت تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ زمین بوس ہو گئی، لیکن اس بار وہ اسے اٹھانے کے لیے گاڑی سے باہر نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے وہیں سے ہی گاڑی آگے بڑھا دی تھی، جس کے بعد ایمل کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس انسان کو بری طرح سے زچ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مٹی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ خود ہی اٹھتی اور لڑکھڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی امی کی طبیعت سنبھل گئی تھی، اور اب اس کی امی اکیلی نہیں تھی، بلکہ ان کے پہلو میں وجدان بھی براجمان تھا، جسے دیکھ کر ایمل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھی زور سے بھینچی اور دوائیاں میز بچا کر رکھ دیں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے رات گئے گھر سے باہر نکلنے کی؟ مجھے ہی کال کر دیتے۔ جن کو خود احساس نہ ہو انہیں اپنے دردوں کے بارے میں بتانا اشتہار لگانے کے ہی مترادف ہے، اور معذرت کیجیے گا، ہم سے اپنی مجبوریوں کی نمائش نہیں ہوتی۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر ہولے سے اپنی جانب کھینچا۔ امی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں۔ وجدان اس کے پاؤں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے ایمل کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا، مگر وہ اپنی انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی، اپنی اوقات میں رہو، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کافی دیر سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر آ کر بہنے لگے۔ کیا تھا اگر میں اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی؟ کم سے کم پاؤں کے درد کا تو آرام آ جاتا۔ اب ساری رات اسی درد کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، اور اوپر سے وہ وجدان کا بچہ، گھٹیا انسان، زہر لگتا ہے مجھے، پھر سے اماں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے آ گیا ہوگا۔ اس نے غصے سے پاؤں زمین پر پٹکا، لیکن بدقسمتی سے یہ وہی پاؤں تھا جس میں موج آئی تھی، اور پھر محترمہ کی آواز نہ صرف اس کے گھر والوں نے بلکہ پورے محلے نے سنی تھی۔ اماں زبردستی کمرے میں آ گئی اور اس کے پاؤں میں ہلدی لگائی۔ باقی کسر وجدان نے پوری ہی کر دی تھی۔ موچ نکالنے کے چکر میں اس نے پاؤں کا بیڑا گھر کر دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا پاؤں غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا، حالانکہ آج اس کی یونیورسٹی میں بہت امپورٹنٹ کلاس بھی تھی اور ایک سیمینار بھی تھا جس کو وہ خود ہی آرگنائز کر رہی تھی۔ مجبوراً اسے 3 دن گھر کے اندر ہی گزارنے پڑے تھے، اور ان 3 دنوں میں وجدان بھی انہی کے گھر میں ہی رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے کمرے کے سامنے ہی ڈیرا جما کر بیٹھا رہتا ہے۔ جب بھی وہ کمرے سے باہر نکلتی تو وہ سامنے بیٹھا اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتا تھا۔ رات کے وقت وہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو سرچ کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ماریا کا خیال آیا، جو کہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، کالج کے زمانے سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ اپنے پاؤں کے درد کے چکر میں وہ ہر چیز ہی بھول گئی تھی۔ جلدی سے میسیجز اوپن کیے تو اس کے ہزاروں کے حساب سے میسیجز تھے۔
تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی؟ کل ہی اٹھاتے اس نے فوراً ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ غصہ بھی وقتی ہوتا تھا۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں ایک اور چیز بتاتی ہوں۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑا ہی زبردست تھا پروفیسر آیا ہے۔ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، فلمی ہیرو لگتا ہے۔ یہ شکار باز آنکھیں، 6 فٹ سے بھی اونچا قد ہے اس کا۔ یار قسم سے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں تو بالکل ایک چھوٹی سی باربی ڈول لگتی ہوں۔ وہ انتہائی ناگواری سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنی دوست کی ٹھڑک سے تو وہ اچھی طریقے سے واقف تھی، بس کا دل کسی بھی شخص میں آ جاتا تھا، اور یہ بھی صرف چند دنوں تک ہی ہوتا تھا، کیونکہ جتنا جلدی اس کا دل کسی پر آتا تھا اتنا ہی جلدی ہی اس شخص سے بور بھی ہو جاتی تھی۔ ابھی شروع کے دن تھے، اسی لیے اسے اپنا پروفیسر حد سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں جب یونیورسٹی میں آؤں گی تب دیکھوں گی، ابھی مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یار اس کے پاس کیا زبردست گاڑی ہے، مجھے تو کوئی رئیس زیادہ لگتا ہے۔ اگر میری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو قسم سے مزہ ہو جائیں گے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر تم سے ہی شادی کرے گا؟ مجھ میں آخر کمی کس چیز کی ہے؟ دیکھو ماریا، میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تم اسی لیے ہمیشہ ہی اپنا دل توڑا کر بیٹھ جاتی ہو، کیونکہ تم اپنی اوقات سے ہمیشہ بہت اونچا سوچتی ہو، اور اسی چکر میں تم نے بہت سے رشتے بھی گنوا دیے ہیں۔ خبردار جو تم نے اس انسان کو آئیڈیلائز کیا اور پھر بعد میں اسے حاصل کرنے کی کوششیں کی، کیونکہ اس بار اگر تمہاری کوشش ناکام ہوئی تو میں تمہیں سنبھالنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ اپنی سہیلی کی انہی حرکتوں سے کبھی کبھار وہ بہت زیادہ عاجز بھی آ جاتی تھی، کیونکہ محترمہ کا جس پر دل آتا تھا وہ اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں جہاں پر لڑکے صرف اور صرف بیسٹ فرینڈ اور گرل فرینڈس بناتے تھے، ماریہ صاحبہ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ وہ شخص اس سے شادی کرے گا، اور پھر بعد میں جب وہ شخص اسے ٹھڈا کروا دیتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ اس کے مقابلے میں ایمیل بالکل الٹ تھی۔ اسے اس طرح کے سو کالڈ ریلیشن شپس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، مڈل کلاس فیملی کا حصہ ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی ہی فیملی کا رشتہ آئے گا، اور وہ بھی ایک مخصوص ٹائم پر۔ اس سے پہلے نہ تو اسے کسی بوائے فرینڈ کی چاہت تھی اور نہ ہی اسے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ 5 منٹ گزرے، پھر سے ماریہ کا میسج آ گیا۔ وہ اپنے رویے پر معذرت کر رہی تھی، اور اس نے اسے سر کی آئی ڈی کا بھی لنک بھیجا تھا، جسے اوپن کیے بغیر ہی وہ موبائل سائٹ پر پٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اگنور کرنا اگلے دن اسے کتنا بڑا سرپرائز دینے والا ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اندر مت جاؤ، ورنہ وہ انسان تمہارا خون پی جائے گا۔ اس کا خاص سیکٹری اس کے چھوٹے بھائی کا دوست بھی تھا۔ اس وقت وہ اس کے بھائی جمشید سے سیریس نوٹ پر بات کر رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ہمایوں کو اس کے کولیگز نے ایک بہت ہی گندی پریزنٹیشن دی تھی، جس میں ہمایوں نے انہیں بری طرح سے ذلیل کر دیا تھا۔ میرا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ کہہ کر جمشید مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ گیٹ لاسٹ! ہمایوں اتنی اونچی آواز میں دھا رہا تھا کہ بیچارے نے دروازہ کھولنے کے چکر میں دروازے کو لاک لگا دیا، اور باہر آ کر فلمی ہیروئن کی طرح گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، اس کے سیکرٹری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ اللہ کرے کہ اس کو ایک بہت ہی خوفناک قسم کی بیوی ملے۔ ارے نہیں، میرا بھائی تو ہینڈسم ہے اور دل کا اچھا بھی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو ایسی بیوی ملے جو اس کو کنٹرول کر سکے، تاکہ اس کا ہمارے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر کے اپنے چہرے پر پھیرتا ہوا جمشید جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر اس کا دل بہت مایوس تھا۔ آج بھی اسے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی، جو اسے اپنے سکے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے ابا جان بھی اسے فالتو کا 1 روپیہ نہیں دیتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے پھر سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دینا ہے۔
میڈیکل یونیورسٹی میں کلاس ہے، میرا سارا شیڈول اسی کے حساب سے سیٹ کر دو۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو کال کر کے ہدایت جاری کی۔ اچھا سنو، کل میں نے تمہیں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات ملی ہیں؟ یس سر، ان کی ساری ڈیٹیل میرے پاس پہنچ گئی ہے، میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں۔ مجھے 2 منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیٹیل چاہیے، اگر تم 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوئے تو میں تمہیں نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ سیکرٹری کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ اب لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن ہوا اس نے فوراً سے ڈیٹیل فارورڈ کر دی۔ شکر تھا کہ ابھی 2 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اس کو واقعی میں نوکری سے فارغ کر دیتے۔ مس ایمل صاحبہ، تو یہ نام ہے آپ کا، جو گستاخی آپ نے کی ہے اس کی سزا تو میں آپ کو ہر حال میں دوں گا۔ وہ اس کی تصویر کو گھورتا ہوا دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اگر کوئی اس کی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو شاید غش کھا کر بھی ہوش ہو جاتا، کیونکہ ہمایوں صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو کسی سے بھی امپریس نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ تو لوگوں کو امپریس کرتا تھا۔ اپنی شخصیت کے شہر میں ایسا جکڑ دیتا تھا کہ لوگوں کے لیے اس شہر سے نکلنا ہی امپاسبل ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد بنبناتی تھیں، لیکن اس کا ایک معیار تھا۔ آج تک کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کی ذات میں اس نے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا تھا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور یونیورسٹی کے HOD کو کال کر کے کانٹریکٹ سائن کرنے کی بات کی، اور پھر سے اپنی آرام دہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار تھا، کیونکہ اس کے سامنے ایمل صاحبہ کی تصویر اوپن تھی۔ اگر اس بارے میں بھی ایمل کو خبر مل جاتی تو وہ وہیں پر آ کر اس کے بال کھینچ کھینچ کر اس کو گنجا کر دیتی۔ اگلے دن ایمل صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اپنے لیے لنچ بنانے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کی اماں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ آج سورج مغرب سے کیسے نکلا ہے؟ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ اماں پچھلے کچھ دنوں سے نیند ہی تو پوری کر رہی ہوں، اس نے سنسنی انداز میں کہا۔ باہر نکلی تو رکشا نہیں تھا۔ جب بھی اسے کام کی جلدی کرتی تھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا تھا۔ اب اسے بس لینی پڑی تھی۔ یونیورسٹی میں پہنچی تو سب سے پہلی ٹکر ہی اس اجنبی سے ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اگر تھوڑی سی کھولو گے تو دوسروں کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ اپنی فائل اٹھاتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ ہمایوں بازو باندھے خاموشی سے اس کی کاروائیاں دیکھتا رہا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، گونگے ہو کیا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم میرا پیچھا کرتے ہوئے تو یہاں پر نہیں پہنچ گئے؟ یہ سن کر وہ بدمزہ ہوا تھا۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے جو میں آپ جیسی لڑکی کا پیچھا کروں گا۔ آپ کی مراد کیا ہے؟ آخر میری جیسی لڑکی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے بات کرنے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے اپنا موڈ خراب کرنا ہے۔ کائنڈلی سائڈ پر ہو جائیں۔ وہ اس کے پہلو سے گزرنے ہی لگا تھا کہ ایمل پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوبارہ اگر تم مجھے میرے آس پاس بھی بھٹکتے ہوئے نظر آئے اور اگر تم نے اس طرح کا ڈرامہ لگانے کی کوشش کی تو میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ اس سے پہلے تو میں آپ پر پاگل ہونے کا کیس کروں گا، کیونکہ آپ کو مینٹل ہاسپٹل جانے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری۔ پہلے تو تم میرا پیچھا کرتے ہوئے میری یونیورسٹی میں پہنچ گئے۔ میں یہاں پر لیکچرار ہوں، یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ بم تھا جس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا، لیکن وہ خوف سے تھوک نکلتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم جیسے لڑکے جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہوتے ہو، مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ یہ کہہ کر وہ جان بوجھ کر اس کو رجسٹر مارتی اس کے پہلو سے نکل کر کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زہر لگتی ہے مجھے یہ لڑکی۔ ہمایوں کے خیالات نینو سیکنڈ میں چینج ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو اسے اس لڑکی کا چہرہ اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہا تھا، اور ابھی وہ اسے ایک دم سے ہی زہر لگنے لگی تھی، صرف اور صرف اپنی تیز زبان کی وجہ سے۔ یار قسم سے میں نے تمہیں بتایا تھا اس دن میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ آج وہ لڑکا میرے پیچھے یہاں پر آ گیا تھا۔ میں نے بھی اسے صحیح ٹکا کر سنائی، کہہ رہا تھا کہ میں یہیں پر ہی لیکچرار ہوں۔ وہ ماریا کے ساتھ بیٹھی مرچ مسالے لگا کر
ہمایوں کی برائیوں میں زمین آسمان کے خلاوے ملا رہی تھی، جب اچانک ہی کلاس میں السلام علیکم سر کی آواز گونجی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ ہمایوں ہی تھا۔ فوراً سے پنجوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی وہ کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ ماریا نے اسے روکنا چاہا مگر اس نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ کھلی فضا میں جا کر اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور پھر زور سے چیخ ماری۔ یہ اس کا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا انداز تھا۔ الگ بات تھی کہ باقی کے لوگ اسے نفسیاتی مریضہ ہی سمجھتے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، لیکن جس طرح کی اس کی پاگلوں جیسی حرکتیں ہوتی تھیں، لڑکی اس کا نام سن کر ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سائڈوں پر ہو جاتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑیل متھے لگ جائے۔ ابھی بھی بہت سے اسٹوڈنٹس نے اس کو ناگواری سے گھورا تھا۔ یہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی میں یہاں پر لیکچرار ہے؟ مجھے پہلے جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ پہلے سے مسٹر سے ہی وہ یونیورسٹی کے سوسائٹیز میں مزدوروں کی طرح کام کر رہی تھی، یعنی والنٹیئر تھی۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کی بہت اچھی بنتی تھی۔ وہاں پر جا کر اس نے پتہ کیا تو اس کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ہمایوں نے اس سے ملنے سے 2 دن پہلے ہی یونیورسٹی سے جوائننگ لیٹر لیا تھا اور ان کی کلاس کو پڑھانے کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ دراصل ان کے پروفیسر کے چلے جانے کے بعد ان کے ایچ.او.ڈی صاحب کو ہمایوں سے بہتر اور کوئی ٹیچر نہیں لگا تھا، اور اب یہی چیز اسے تنگ کر رہی تھی۔ میں کس منہ سے کلاس میں جاؤں گی؟ اب تو وہ میرا پروفیسر بن گیا، اب تو وہ سارے بدلے لے گا، مجھے تو وہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی کلاس نہیں ہے کیا؟ ایچ.او.ڈی صاحب نے جب اسے گیلری میں مٹر گشت کرتے ہوئے دیکھا تو ناگواریہ سے پوچھا، سر میری کلاس ہے، میں وہیں پر جا رہی ہوں، پھر چلیں میرے ساتھ ہی، مجھے بھی آپ کے پروفیسر سے بات کرنی ہے۔ ایچ.او.ڈی صاحب کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور پھر سر جھکا کر کلاس کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ رک جائیں، آپ کہاں پر جا رہی ہیں؟ ہمایوں نے اس اشارے سے رکنے کے لیے کہا اور خود ایچ.او.ڈی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ فری ہوا تو وہ لڑکی اسی حالت میں ہی سر جھکا کر ہی کھڑی تھی۔ آپ کلاس سے باہر کیوں گئی تھی؟ وہ اصل میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو مرجھایا ہوا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ بھلا کرے اس کی دوست ماریا کا، جو ہر بار اس کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس میں پہلے ہی سر کو بتا دیا تھا کہ اس کا پیٹ خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر پائی اور سونے بغیر ہی باہر نکل گئی ہے۔ اسے اس سے بہتر اور کوئی بہانہ نہیں لگا تھا۔ آپ فلیجل کی گولی استعمال کریں، آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ فلیجل کی گولی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پیٹ خراب کے لیے، اسی کلاس فیلو نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کیا تھوڑی دیر پہلے واقعی میں تمہارا پیٹ خراب ہوا تھا، یا پھر تمہاری سہیلی؟ آپ اسے ساری کہانی سمجھ میں آئی تھی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے ماریا کو اپنی سرخ آنکھوں سے دھمکاتے ہوئے کہا۔ وہ خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے سائڈ پر ہو گئی۔ آپ کی کلاس کی مانیٹر کون ہے؟ ہمایوں کے سوال پر سب لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کلاس کے بعد میرے آفس میں آئیے گا، آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ جی جی سر، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یار کیا واقعی میں یہ انسان اس دن تجھے ملا تھا؟ اگر مجھے مل جاتا میں تو اسے فوراً ہی اپنے قابو میں کر لیتی۔ تو واقعی میں بہت بے وقوف ہے۔ ماریا پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ واقعی زوری کلاس جیسے تیسے کر کے گزر گئی تھی۔ اب وہ کلاس کے بعد اس کے پاس آفس جانے پر گھبرا رہی تھی۔ سر آئی ایم ریئلی سوری، جو میں نے کیا ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آفس میں پہلے تو اجازت لیے بغیر ہی گئی اور پھر جاتے ہی شروع ہو گئی۔ وہاں پر اور بھی پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کا چہرہ فوراً ہی شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آپ اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک پروفیسر نے اسے کہا تو اس کی حالت مزید خیر ہونے لگی تھی۔ حالانکہ وہ یونیورسٹی کی سب سے کانفیڈنٹ لڑکی تھی، ہر سیمینار کو آرگنائز کرتی تھی اور اس کے علاوہ اسپیچز اور کمپیئرنگ وغیرہ بھی کرتی تھی، لیکن آج اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل پا رہے تھے، اور وجہ سامنے بیٹھا تنسماتی شخصیت والا وہ انسان تھا جو اس کے ہوش و حواس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کی ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ہمایوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے جا کر ٹک گئی۔ ہمایوں نے اسے کلاس کے اسٹوڈنٹس کی لسٹ مانگی تھی اور
اس کے علاوہ انہیں اسائنمنٹ سائن کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ کیوں؟ پھر سے اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس کا ایک گروپ بنانا ہے، ہمایوں نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اور اسے باور کروانا چاہا کہ ویسے مجھے تمہارے نمبر میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، مجبوری ہے، اسی وجہ سے ہی مانگ رہا ہوں۔ اور سر میں بھی آپ کو دے رہی ہوں۔ بخلاہٹ میں اس نے ہمایوں کا ہی موبائل اٹھا لیا تھا۔ وہ اس کا پاسورڈ بار بار ٹرائی کر رہی تھی لیکن غلط جا رہا تھا۔ مس، وہ میرا موبائل ہے۔ ہمایوں نے اس کی توجہ اپنے موبائل کی طرف مرکوز کی تو گڑبڑاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ موبائل کی سکرین ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی محترمہ کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اب کی بار ہمایوں بھی تھوڑا سا نرم پڑا تھا، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال بھی نارمل ہوئے تھے۔ اپنی ٹوٹی ہوئی سکرین والے موبائل کو اٹھا کر اس نے خاموشی سے جیب میں ڈالا اور اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، میں آپ کو کھانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میرا اتنا گندا ٹیسٹ ہے۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، ورنہ محترمہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ واقعی آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ آپ ایسا کریں کہ میرا نمبر نوٹ کریں، صرف وہ آپ کا موبائل تو ٹوٹ گیا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہمایوں کو ادا کرتی، اسی لیے اب وہ صرف اور صرف افسوس کا اظہار کر سکتی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں بھی کر رہی تھی کہ وہ اس سے پیسے نہ مانگے یا پھر اس کے HOD کو جا کر شکایت نہ کرتے، ورنہ اس کی اسکالرشپ بھی ختم ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کو جو کام دیا ہے مہربانی کر کے اس کو اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ جاتے جاتے بھی اس کا پاؤں کرسی سے ٹکرایا تھا اور وہ یہی پاؤں تھا جہاں پر کچھ دن پہلے اسے چوٹ لگی تھی۔ باہر آنے کے بعد اس کی سانس بحال ہوئی تھی اور وہ تھوڑی سی پرسکون ہوئی تھی۔ کتنا بدتمیز انسان ہے یہ، جیسے ندیدوں کی طرح گھورتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ ہمایوں اس کے قریب سے تیزی سے گزرا تھا، پھر سے اس نے اپنی زبان دانتوں میں داب ڈالی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے مجھے اپنی قبر خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھودنی پڑے گی۔ یا میرے اللہ، کیوں میں اتنا فضول بولتی ہوں جو میرا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اس نے غصے سے زمین پر پاؤں مارے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ اب کیا بچتا ہے؟ جب سیڑھیاں چک گئی کھیں۔ گھر آنے کے بعد اس کا موڈ بہت خراب تھا اور پھر رات کے وقت ہمایوں نے اس کا دماغ کی دہی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی ان لوگوں کا 4th سیمسٹر تھا اور چوتھے سیمسٹر میں انہیں 8ویں سیمسٹر کے برابر ایک بڑا پروجیکٹ دیا گیا تھا۔ اس کے تو ویسے بھی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن سے جان جاتی تھی۔ وہ یہ کام ماریا کے بھائی سے کرواتی تھی، لیکن اس بار اسے سارا کام خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائے، مگر اتنے سے پانی میں تو اس کی 2 لٹیں بھی نہ گھومتی، وہ خود کہاں ڈوبنے والی تھی۔ ہر حال میں اب اسے یہی کام کرنا تھا۔ شام کے وقت بھی وہ اماں جان کے ساتھ ہمایوں کی ہی برائیاں کر رہی تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہمایوں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک شفیق سی عورت بھی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی آ گئی، لیکن ہمایوں کا بیہیویئر بالکل نارمل تھا۔ اس شفیق عورت نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کے چہرے کو چٹا چٹ چوم دیا تھا۔ ایمیل کی اماں نے شام کے وقت ہی اسے بتایا تھا کہ آج میری ایک دوست ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے اسے رات کا ڈنر اپنے گھر کرنے کے لیے کہا، اسی لیے تو وہ بھی شام سے کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی اور ابھی اس کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ اپنے آپ سے اس سے بہت عجیب سی بو آ رہی تھی۔ نہ جانے اس عورت نے کیسے اسے اتنا چوم ڈالا۔ یہ انسان میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ کچن سے ہمایوں کو گھورتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوال کیا تھا۔ میں جتنا اس سے بھاگتی ہوں یہ اتنا ہی میرے سر پر آ کر سوار ہو جاتا ہے۔ یا میرے اللہ، آخر اس سے مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ باہر پہنچی تو اس سے پتہ چلا کہ ہمایوں نے اس کا کوئی بھی پردہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے سارے پول کھول دیے تھے۔ اس نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس رات کچھ آوارہ لڑکے اس کے پیچھے لگے تھے اور ہمایوں نے اس کی مدد کی تھی اور اس کو سمجھایا تھا کہ رات گئے گھر سے باہر نکلنا لڑکیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ رشیدہ بیگم نے فوراً ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹا، تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور یہ تو ایک نمبر کی بے وقوف ہے، اس میں تو کسی چیز کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے
اسے وہ اپنی اماں کو چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن اماں ایسے شروع ہوئی کہ ان کو خاموش کروانا بھی قابو سے باہر ہو گیا۔ جب تک موبائل بیٹھی رہی تھی تب تک وہ ہمایوں کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی تھی۔ رات کے وقت بھی کھانے کے بعد کافی دیر تک رشیدہ بیگم ہمایوں کی اماں سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بس اس انسان کی تعریفیں سنتی رہی جو باہر لان میں موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ضرور اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوگا، اسی لیے تو اتنا ہنس رہا ہے۔ ایمل نے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا، پتہ نہیں کتنی گرل فرینڈ ہیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوگی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی دنیا برباد کرتا رہا ہوگا۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے امیرزادے، یہ کہہ کر وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس حد تک غارت ہو گئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ باہر میں جائے، مجھے کیا ہے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی تھی جب اس کی نظر ہمایوں پر پڑی۔ کیا آپ نے کچھ سنا؟ اس نے کندھے جھکائے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ میری برائیاں کر رہی تھی، کیونکہ جتنے خوفناک انداز میں آپ مجھے دیکھ رہی تھیں ان سے مجھے علم ہو گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور فضول کے تکے نہ لگایا کریں، کسی پر الزام لگانا بہت ہی بری بات ہے۔ وہ بڑی دادیوں کی طرح اس کو سمجھاتے ہوئے بولی اور پھر زبان اپنے دانتوں میں دباتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ اب تو ہمایوں کی اماں کے اس کے گھر میں چکر لگنے لگے تھے، جبکہ دوسری طرف ہمایوں صاحب اس کو رگڑے دیے جا رہے تھے۔ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ اس کے متھے لگ جاتا تھا، پوری رات اس کے پروجیکٹ بنانے میں نکل جاتی تھی۔ ہفتے میں اس کی ایک کلاس ہوتی تھی، لیکن وہ ان کو پورا ہفتہ وقتہ ڈالے رکھتا تھا۔ اس انسان کو بزنس مین ہی ہونا چاہیے تھا، اس کو لیکچرار کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ کرے کچھ ایسا ہو کہ یہ آج کلاس ہی نہ لے سکے۔ سب یہ اس کے نہ آنے کی دعائیں کر رہی تھی، اور پھر بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھ کر دھوپ کے مزے لینے لگی۔ دوستوں نے جیسے ہی اس کی تعریف کی، ایمل کا دماغ خود سے ہائی ہو گیا۔ سائنس دان کی اولاد کو ہماری ہی یونیورسٹی میں آنا تھا۔ بہن کچھ تو خدا کا خوف کے جا، ہیرے جیسا بندے کو تو آئنسٹائن سے تشبیہ دے رہی ہے۔ وہ ہیرا نہیں بلکہ زیرہ ہے، قسم سے زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، دیکھتی ہوں تو خون کھولنے لگتا ہے، دل کرتا ہے گردن مروڑ کر کسی کھڈے میں پھینک دوں جہاں سے کوئی اسے تلاش بھی نہ کر سکے۔ دل کھول کر اس نے اپنے دل کے پھپولے پھوڑے تھے، اسی وقت ہی اسے سرمایوں کی آواز سنائی دی تھی۔ ابھی کلاس سٹارٹ ہونے میں 15 منٹ باقی تھے اور وہ اسے اپنے آفس میں بلا رہا تھا۔ اسے اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی۔ آج ان کا آخری دن تھا، انہوں نے اپنی فائنل اسائنمنٹ سبمٹ کر کے آج اس میں پریزنٹیشن دینی تھی۔ اس نے پریزنٹیشن تو بنائی ہوئی تھی لیکن اسے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ہمایوں اس کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی طرف جتنے بھی قدم بڑھاتا تھا وہ لڑکی اسے اتنے ہی قدم دور ہو جاتی تھی۔ نہ صرف وہ خود دور جاتی تھی بلکہ اپنی باتوں اور اپنے انداز سے وہ اس کے دل کو بھی زخمی کر دیتی تھی۔ آج آپ پریزنٹیشن دیں گی مگر سر میری باری، اور پریزنٹیشن کے بعد آپ کوئی کھڈا بھی ڈھونڈ لیجیے گا کیونکہ اب وہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس نے اسے آفس سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ایمل کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آخر یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ اس کو کوستی ہوئی کلاس روم میں آئی۔ اس نے نہ صرف ایمل کی پریزنٹیشن لی تھی بلکہ اسے حد سے زیادہ ذلیل بھی کیا تھا۔ ایک تو ایمل صاحبہ کو پہلے ہی تیاری نہیں تھی اور اوپر سے اس نے کلاس کو بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے مس ایمل سے کویسچن نہ کیے تو اس کے -5 کر دوں گا، اور سوال ایسے ہونے چاہیے جس کا کوئی لوجک بنتا ہو۔ ساری کلاس نے چیٹ GPT کر کے اسے ایسے ایسے خوفناک اور مشکل کویسچن پوچھے تھے جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے، اور پھر سر ہمایوں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ تم فائنل میں فیل ہو، بہتر ہی ہے کہ ابھی سے اس سبجیکٹ کی پھر سے پریپریشن کرنا شروع کر دو کیونکہ میں تم لوگوں کے فائنل کے مارکس اسی پروجیکٹ کی بیس پر لگانے آیا ہوں۔ ہمایوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ روتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن اگلے پل اس نے پھر سے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ ایمل بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کیونکہ وہ یہاں پر اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ اگر اس کے گریڈ خراب ہو جاتے یا پھر وہ فیل ہو جاتی تو اس کی اسکالرشپ
ختم ہونے کے چانسز تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے سیمسٹر اسے پوری فیس ادا کرنی پڑتی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا جان کی جو پینشن آتی تھی وہ گھر کے اخراجات میں اور اماں کی دوائیوں اور کرائے میں نکل جاتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ اگلے دن ہمایوں گیلری سے گزر رہا تھا جب اس نے ماریا کی آواز سنی، یار تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں فیس کے پیسے دے دوں گی اور تم سے مانگوں گی بھی نہیں۔ تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ میں تو تمہیں پہلے بھی کہتی تھی میں تم سے پیسے کیوں لوں؟ یار اس انسان کو تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے، آخر کو اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرا پورا کیریئر برباد ہو رہا ہے۔ یہ آواز ایمل کی تھی، وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہمایوں کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے تھے، لیکن پھر اس نے اپنے قدم کھینچ لیا اور کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دنوں سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکی کے لیے اپنے گھر میں بات کرے گا، اور کل رات اس نے اپنی امی سے بھی بات کی تھی۔ اس کی ماں بھی اس رشتے پر خوش تھی۔ پھر جب ایمل کے بعد میں اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اماں کچھ بھی ہو جائے میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، بے شک آپ مجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں یا پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیں، مجھے اس انسان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وہ ایک نمبر کا بدتمیز اور گھٹیا انسان ہے، امیر زیادہ کہیں کا۔ ایسے لوگوں کا تو کریکٹر بھی کنفرم نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ میں اس جیسے فضول شخص سے کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گی۔ ہمایوں اس دن ان لوگوں کو کچھ سامان دینے کے لیے آیا تھا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اجازت لیے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ جب اس نے اپنی ذات کے بارے میں اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب تو اس کی ضد بن گئی تھی کہ وہ ہر حال میں اسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ دوسری طرف ایمل کی بھی ضد تھی کہ اس بدتمیز سے نکاح نہیں کرے گی۔ رشید بیگم کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن جب ایمل یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو سامنے ہمایوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گن پوائنٹ پر ایمل سے نکاح کیا تھا اور پھر ایمل کو مجبور کیا تھا کہ وہ خود اس کے گھر میں کال کر کے اپنے نکاح کی بات کرے گی۔ وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ واپس آ کر جب اس نے اپنی اماں کو کہا کہ آپ انہیں کال کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں تو رشیدہ بیگم نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشیدہ بیگم بھی بھری آنکھوں سے اس کی طرف مایوسی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لوگ خود عزت کے ساتھ رشتہ لا رہے تھے تب تم نے کیوں انکار کیا؟ اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ایمل بالکل چپ تھی۔ وہ اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ فی الحال اس کی ماں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ اس نے خود ہی ہمایوں کی ماں کو کال کی اور ان سے رشتہ لانے کے لیے کہا۔ اسے شرمندگی تو بہت ہو رہی تھی کیونکہ اسے اپنی عزت نفس پر قدم رکھنا پڑا تھا، مگر یہ ضروری تھا، ورنہ وہ کبھی بھی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ دوسری بار ہمایوں کی ماں رشتہ لے کر اس کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ فون پر ہی ساری کارروائی ہوئی اور پھر ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کی گئی۔ سدرا بیگم نے رشیدہ بیگم سے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، آپ بس ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دیں۔ یوں تو وہ بہت میٹھی بنتی تھی، لیکن ان سے بڑی فسادی عورت پورے خاندان میں نہیں تھی، اور یہ ایمل کو وہاں پر جا کر پتہ چلا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے شوہر نے صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، کیونکہ میں تو ایک گھٹیا انسان ہوں۔ میں تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوں، نہ جانے کتنے دنوں سے کھیل چکا ہوں۔ تم تو پاک دامن اور پاک صاف لڑکی ہو۔ یہ سن کر وہ پھٹی پڑی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ ہمایوں نے اس کا بازو پکڑ کر کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو زبان گدی سے کھینچوں گا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں، وہ خود بھی غصے میں تھا۔ ایمل نے بھی اب اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے تعلق نہیں رکھنا تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے،
تمہارے ساتھ رشتہ بنانے کا؟ میں تو شکر ادا کروں گی کہ تم جیسے انسان کا سایہ مجھ پر نہیں پڑے گا۔ ہمایوں نے اسے زور سے بیڈ پر پٹکا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر تک اس لڑکی کے سامنے کھڑا رہا تو کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس پر بہت روپ آیا تھا، اور پھر کل رات بہت کچھ سوچنے کے بعد آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ ہمایوں کو قبول کر لے گی۔ اب جب ان کا ایک نصیب ہو گیا تھا، اب جب وہ لوگ نکاح کر چکے تھے اور میاں بیوی تھے، تو اس نے بھی اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اب ہمایوں نے پھر سے اس کی ذات کو دھتکار کر اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ جہاں تک رشیدہ بیگم کا سوال تھا تو وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی چلیں، لیکن رشیدہ بیگم نے صاف انکار کر دیا کہ بیٹیوں کے گھر بسائے جاتے ہیں، ان کے گھر میں خود نہیں بسا جاتا۔ ایمل کی زندگی پھر سے روٹین پر آ گئی تھی، لیکن سکون نہ ہونے کے برابر تھا۔ شروع میں اس کی ساس، اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی اپنے اصل رنگ دکھانے لگی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ٹوک دیتی تھی، اسے اس کی غریبی کا دانہ دیتی تھی، اور جہاں تک ہمایوں کا سوال تھا تو وہ تو اس کی ذات سے یوں بیگانہ ہوا تھا جیسے وہ ایمل کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ایمل صاحبہ کو بھی اسی چیز سے ہی تو ڈر لگتا تھا، اسی لیے تو وہ کسی امیر گھرانے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہاں پر غریب لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب شوہر بھی آپ کی ذات سے بدظن ہو۔ اب اس کی ساس نے اس کے کھانے پکانے کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ان دنوں ہمایوں بھی اپنے بزنس میٹنگ کے سلسلے میں UK گیا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن پھر جب اسے اپنی بیگم صاحبہ کا بدتمیزی والا لہجہ یاد آیا تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا اور بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ کچن سے آنے والی شور کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا۔ جہاں وہاں پر گیا تو اس کی ماں اس کی بیوی کو ڈانٹ رہی تھی۔ ایمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بھاری مردانہ آواز سن کر ایمل نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، تکلیف تھی، بے بسی تھی، اور سب سے بڑھ کر شکوہ تھا، اسے اکیلا چھوڑنے کا۔ ارے بیٹا، میرے پاس اسے سمجھا رہی تھی کہ کھانا بناتے وقت اپنی پوری توجہ کھانے کی طرف دیا کرو، لیکن یہ اس کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ملازمہ کا کام ہے، پھر آپ اس سے کھانا کیوں بنوا رہی تھیں؟ وہ سنجیدگی سے اپنی ماں سے سوال کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا اپنا ہی دل چاہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ ہمایوں نے ایمل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ واپس کمرے میں گیا تو وہ اپنے بازوؤں پر مرہم رکھ رہے تھے، اس کے بازو جلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ سے مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ اپنے بازو پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے بولی۔ ہمایوں نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی، مگر اس بار اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے زبردستی ایمل کی بازو پکڑی اور اس پر مرہم رکھنے لگا۔ یعنی ابھی تک تمہاری عقل ختم نہیں ہوئی ہے؟ وہ زخم پر پھونک مارتے ہوئے بولا تو اسے سکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ مجھے کسی کو بھی عقل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ یہ نرم لہجہ اختیار نہ کریں۔ آپ اپنے اصل روپ میں واپس آ جائیں۔ میں اگر اپنے اصل روپ میں آ گیا تو پھر تمہارے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں تھوڑی سی پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ آج اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہمایوں کا دل بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس نے پھر سے اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو بیوقوف ہے، کم سے کم ہمایوں کو ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب زیادہ وقت نہیں گزرا تو اب وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے مشورہ لیتا تھا، اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ ہمایوں کے واپس آنے کے بعد اس کی ماں بھی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک چیز جو ایمل صاحبہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی
کہ جب تک اس کا شوہر یہاں پر تھا تب تک وہ اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی، لیکن ہمایوں کی حویلی سے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی واقعی میں پوری کی پوری الٹ گئی تھی۔ اسے ہمایوں کی حد سے زیادہ یاد آتی تھی۔ بلا شبہ ان دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمایوں کے ہوتے ہوئے اسے یہ تسلی تو تھی کہ کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، ورنہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اب جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا تو سب لوگوں کے اصل چہرے کھل کر سامنے آ گئے تھے، اس لیے جب وہ لوٹ کر آیا تھا تو اس کا دل اچانک ہی خوشی سے بھر گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا اور ہمایوں کو لگا تھا کہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ وہ لڑکی اب بھی اس سے نفرت کرتی ہیں، شاید ابھی تک اس کی بیوی کے دل میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی باقی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمایوں نے تو کبھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں بہنیں تھیں، وہ ہر عورت کی عزت کرتا تھا۔ اس نے شروع سے ہی یہ بات سوچی ہوئی تھی کہ اگر اسے کوئی عورت پسند آ ہی جاتی ہے تو وہ اسے ڈائریکٹ نکاح کا پرپوزل بھیجے گا۔ یہ ریلیشن شپ اور فضول کی چیزیں اسے حد سے زیادہ زہر لگتی تھیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ ان کو بھی فارغ سمجھتا تھا۔ اس نے محترمہ سے واقعی میں سیدھے انداز سے ہی نکاح کرنا چاہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ محترمہ اپنی زندگی میں ڈرامہ چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی اسے اغوا کرنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسے اپنے رویے کی معافی مانگے گی، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ ہمایوں اس سے پہلے اغوا کرنے پر معافی مانگے، اس کے بعد ہی وہ اپنے تعلقات بہتر کرے گی۔ ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی تھی، جیسے وہ دونوں ہی انجان تھے، لیکن اپنی جنگ میں وہ اپنے دل کو مسلسل زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہمایوں پھر اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہونے لگا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات ہمایوں سے باہر ڈنر پر لے کر گیا تھا، وہاں پر اسے یونیورسٹی کی کوئی لڑکی مل گئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ ہمایوں کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بالکل اگنور کر دیا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی شرمندہ تو ہو گئی تھی، لیکن شاید تھوڑی سی بے شرم بھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اور اب بھی تم ویسی کی ویسی وہ حد سے زیادہ منہ پھٹتی تھی۔ اس دوران وہ مسلسل ایمیل کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا تم اس لڑکی کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ یہ میری بیوی ہے، اس نے ایمیل کے گرد اپنا بازو باندھتے ہوئے استحقاق بڑے انداز میں کہا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا تھا، جس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے سجایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی خوبصورت انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کا ظاہری حسن نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتی ہے، اور مرد اسی عورت کو ترجیح دیتا ہے جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ با کردار ہو۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی تھوڑا سا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم اسے تھوڑا سا گروم تو کرو۔ ہمایوں سے سخت سنانے والا تھا، مگر وہ سنے بغیر ہی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو اب اپنی بیوی پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ بعد میں وہ اسے لے کر ایک بڑے سے شاپنگ مال میں گیا تھا، جہاں پر اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھیروں مہنگے ڈریسز خرید کر دیے تھے، کیونکہ ان کی شادی جتنی جلدی اور جن حالات میں ہوئی تھی وہ لوگ زیادہ شاپنگ نہیں کر پائے تھے۔ ہمایوں نے سوچا تھا کہ وہ بعد میں خود اپنے لیے شاپنگ کر لے گی، لیکن اس کا بھی عمل کو موقع نہ ملا تھا۔ اس پورے سفر کے دوران وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی تھی۔ آج وہ ہر حال میں ہمایوں سے سب کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمایوں سے بات کی تو پہلے تو اس کے شوہر نے اس سے معافی مانگی، اور پھر دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، اور تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور یہیں پر محترمہ کی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایمل نے ہمایوں کو روتے ہوئے سب بتایا تھا، اور اس رات پہلی بار ہمایوں نے اسے گلے لگایا تھا اور اسے تحفظ کا احساس دیا تھا۔
ایک عجیب سا سکون ایمل کے پورے وجود میں اتر گیا تھا۔ اس دن اس نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی تھی اور ہمایوں سے معافی مانگ لی تھی۔ ان کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار گر گئی تھی۔ امیدوں اور خوشیوں کا ایک نیا سفر شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔